खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें फराहम किया ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। खुदावंद की तारीफ़, उसके नाम की तमजीद हो जो हमें ऐसे मौके मैसर करता है। बेशक खुदा की हजूरी में बैठना और खुदा के कलाम को सीखना वाकई एक अजीम बात है। सबसे पहले एक बात याद रखें, स्टडी सिर्फ ये नहीं कि सामने खड़ा शख्स बोलता चला जाए, बल्कि ये दो तरफा रूहानी रफाकत और सीखने सिखाने का अमल होता है। सामईन को इसमें भरपूर दिल जमाई और यकसोई से शामिल होना चाहिए, तभी सामने खड़ा शख्स अच्छे और मौसर और दिलचस्प तरीक़ा से कलाम खुदा सिखाना जारी रख सकता है। यकीनन आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। मेरी दुआ है कि आप सीखें और दूसरों के लिए भी बाइस बरकत हों। आज हम सब नस्ब नामों के मौजू पर ही तालीमी सिलसिला जारी रखेंगे। आज हम यीशु मसीह के नस्ब नामा के तलक से सीखेंगे। मैं खैमा इज्तिमा के तलक से भी कुछ तफसीलात बयान करूँगा और मेरा ईमान है कि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपके लिए बाइस बरकत होगा। हम खुदा यीशु मसीह के नस्ब नामा के तारफ़ को देखेंगे। मखलसी की तारीख़ के सिलसिला की तीसरी किताब का ये हिस्सा आपके सामने पेश किया जाने वाला है। खुदा यीशु मसीह इस तारीख़ दुनिया में आया बिल्कुल ऐसे जिस तरह खुदा ने तारीकी में रोशनी को पैदा किया। खुदा यीशु मसीह को इस तारीख़ दुनिया में भेजा गया और वो नूर था, वो चिराग था। हम खुदा के तलक से बात करेंगे जो सबसे आला उबाला है। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि किस तरह इब्राहिम ने खुदा की ताबेदारी की। हमें अपने आप से इनफरादी तौर पर यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इब्राहिम जैसी ताबेदारी कर सकता हूँ? गो मैं 10 साल से पासबानी खिदमत में हूँ, तो भी मैं समझता हूँ कि अभी तक मैं इस मकाम पर नहीं आया कि इब्राहिम जैसी ताबेदारी कर सकूं। इब्राहिम कोई आसमानी मखलूक नहीं था, वो भी मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान था। उसने भी गलतियां की, वो भी खुदा का पुतला था। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे वक्त आए जब वो दुरुस्त तौर पर खुदा पर ईमान ना रख सका। वो इसलिए ताबेदारी करने और एक राह पर आगे बढ़ने के काबिल हुआ क्योंकि खुदा ने उसे सब कुछ दिखाया था। खुदा ही ईमान जैसी दौलत से नवाजता है। हम इंसान कमज़ोर हैं। जब तक हमें कोई चीज़ सामने नज़र ना आ जाए, हम आगे की तरफ पेशकदमी नहीं करते। जब तक कोई अनोखी और हैरत अंगेज़ चीज़ हमारे सामने ना हो, उस वक़्त तक हम आगे नहीं बढ़ते। खुदा इस कदर अजीम, आला उबाला और कादिर मुतलक है कि हमारी इंसानी अकल इसकी गहराई, लंबाई और वुसअत को मालूम नहीं कर सकती। हम 3 रुखी दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं, इसलिए इन 3 रुखों से आगे ना तो कुछ सोच और ना ही कुछ देख सकते हैं। लेकिन खुदा लामहदूद है। अगर आप साइंस का इल्म रखते हैं तो समझें कि हमारी अकल महदूद है और हम वही देख समझ सकते हैं जो हमें अपनी आँखों से नज़र आता है या कानों से हम सुन सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ। ये टिश्यू पेपर है, ये 2 रुखी है। ये 2 रुखी टिश्यू पेपर है, लेकिन मैं 3 रुखी शख्सियत का मालिक हूँ। लेकिन कोई 2 रुखी शख्सियत का मालिक जिस तरह की ये टिश्यू मुझे कभी पूरे तौर पर नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये 2 रुखी है और मैं 3 रुखी हूँ। कोई शख्स आपको उतना ही जान पाएगा जिस कदर वो आपके करीब है,
جس قدر آپ کی سنے گا اور آپ کے ساتھ وقت گزارے گا. خدا بہت عظیم ہے. ہم خدا کو اتنا ہی جان سکتے ہیں جس قدر ہم اسے جان سکتے ہیں. بس خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور دنیا کو بتایا کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں جو کچھ آپ مجھے سمجھ رہے ہو. میں آپ کے سامنے یہ ظاہر کروں گا کہ خدا کس قدر عظیم اور اعلیٰ و بالا ہے. میں سنڈے اسکول کی طرز پر آپ کو سکھاؤں گا. اس کے لیے آپ کو کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں. بس غور کریں، دیکھتے جائیں اور سیکھتے جائیں. خداوند سب سے اعلیٰ اور عظیم ہے. ہم کئی دفعہ خدا کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم اسے پورے طور پر جان نہیں پاتے. ہمیں خداوند کو چھونے کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا، اس کی آواز سننے کا کبھی تجربہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خداوند کو جانتے ہیں. ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں. کس قدر ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ شخصی رفاقت، اس کی آواز سننے کا تجربہ حاصل کریں. خداوند واقعی عظیم ہے. وہ واقعی سب سے اعلیٰ اور بالا ہے. وہ ہماری محدود عقل سے بہت ہی بلند و بالا ہے. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں خدا کو پیش کرنے کے لیے آیا، بیان کرنے کے لیے آیا کہ خدا کیسا ہے. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور 29 آیت میں خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے. خدا کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب 29 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے: میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا. یہ بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا کیا ہے؟ اس سے مراد کائنات کی ہر ایک چیز ہے، ہر وہ چیز جسے ہم دیکھ اور چھو سکتے یا پھر اپنے ذہن میں اس کا تصور کر سکتے ہیں. ناصرت کا اقام سے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص جو دنیا کی نظر میں حقیر اور ناچیز تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سب سے اعلیٰ و بالا ہے اور میں اور باپ ایک ہیں. میری دعا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں اور اس بات کا شخصی تجربہ کر سکیں کہ آپ کا خدا سب سے عظیم اور بلند و بالا ہے. خدا جو سب سے عظیم ہے، واقعی تمام معبودوں سے اعلیٰ اور بالا ہے. آئیں کائنات کے خالق و مالک کے سائز پر بات کریں کہ وہ کتنا بڑا خدا ہے. سورج اور زمین کا حجم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. سورج کا حجم یا زمین کا محیط، یا اس طرح کہیں سورج کا حجم زمین کے محیط سے 100 گنا بڑا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ربڑ کی گیند ایک زمین کی تصویر ہے، جبکہ ایک فٹ بال سورج کی طرح بڑے حجم کا ہے. سورج کا حجم زمین کے مقابلہ میں 1.3 ملین زیادہ ہے. الفاظ دیگر سورج اس قدر بڑا ہے کہ اس میں 1.3 ملین زمینیں سما سکتی ہیں. اگر آپ سورج کے محیط پر غور فرمائیں تو اس کے اندر 1.3 ملین زمینیں آ سکتی ہیں. ذرا تصور کریں کہ سورج کس قدر بڑا ہے. یاد رہے کہ سورج 6000 ستاروں میں سے ایک ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے بغیر دوربین کے دیکھ سکتے ہیں. آئنسٹائن مشہور سائنسدان کا یہ اندازہ کہ اس جیسے 25 ارب کھرب بلکہ اس سے بھی زیادہ ستارے کائنات میں اور بھی ہیں.
जिन्हें हम देख नहीं सकते। अगर कोई उन्हें शुमार भी करना चाहे तो उसे कई साल लग जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि आइंस्टाइन के अंदाज़ा के मुताबिक इस कायनात में किस कदर ज़्यादा सितारे मौजूद हैं। दीगर सितारे, सूरज सबसे बड़ा सितारा नहीं है बल्कि ये सबसे छोटा है। याद रहे कि सूरज एक सितारा है, दीगर सितारे भी सूरज की मानद हरारत पैदा करते हैं। ज़मीन निज़ाम शमसी में एक वाहिद सियारा है। यहाँ पे बीटल जूस ये लिखा हुआ है, ये हमसे 427 नूरी साल है। क्या आपको इल्म है कि नूरी साल किसे कहते हैं? रोशनी अपनी रफ्तार के साथ बगैर किसी तवक्कुफ के साल भर सफ़र करती है, इसे नूरी साल कहते हैं। इसका महीत सूरज के मदार के गिर्द ज़मीन के महीत से दुगना है। इसका मदार सूरज के गिर्द ज़मीन के मदार से दुगना है। मिसाल के तौर पर अगर ये माइक्रोफोन सूरज है और मेरी उंगली का सिरा ज़मीन है तो ये इस तरह इसके गिर्द घूमती रहती है। सूरज का मदार सूरज से बहुत बड़ा है। इसका महीत या दायरा ज़मीन के मदार से सूरज के गिर्द दुगना है। बस अगर ज़मीन एक गेंद के साइज़ की मानद नहीं तो फिर इसका डायमीटर या महीत तो बहुत ही बड़ा होगा। अगर ज़मीन एक गेंद की साइज़ की मानद है तो फिर इसका डायमीटर या महीत तो बहुत ही बड़ा होगा। 512 मिलियन सूरज बीटल जूस में फिट किए जा सकते हैं, यानी 666.6 ट्रिलियन ज़मीनें समा सकती हैं। हो सकता है कि आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि हम इन सब बातों को इस कदर गहराई से क्यों देख रहे हैं, इनका मसीह यीशु के नसबनामा से क्या लेना देना है। ये एक और लफ्ज़ है मूसीफ़ी। ये सितारे वो नहीं जिनका हम अंग्रेज़ी की नज़म ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में जिक्र करते हैं। अगर ज़मीन का हुजम एक गेंद की तरह है तो इनमें से एक सितारे का महीत बहुत ही बड़ा होगा, यानी 12.7 किलोमीटर तक, यानी इसमें 2.7 क्वार्टर मिलियन ज़मीनें समा सकती हैं। वक्त की बात करें तो एक साल में 31,536,000 सेकंड होंगे, यानी अगर हम कहें 1 बिलियन सेकंड पहले तो इसका मतलब है 12 दिन पहले। 1 बिलियन सेकंड पहले का मानी है 31 बरस और 8 महीने पहले। 1 ट्रिलियन सेकंड पहले का मतलब है 31709311710 बरस पहले। 1 क्वार्टर मिलियन पहले का मानी है 3,179,792 साल पहले। ज़रा तसव्वुर करें कि ये सितारे हमारी ज़मीन से और एक दूसरे से किस कदर दूर हैं। ये अदाद शुमार जो आपके सामने बयान की गए हमारी समझ और अकल से बाला है और हम इन बातों को समझने से कासर हैं। एक और सियारा है, उसका नाम है कैनस मेजोरस। अब तक सबसे बड़ा सितारा जो साइंसदानों की दरियाफ़त का हिस्सा बन चुका है, इसका नाम कैनस मेजोरस है। इसके अलावा भी बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। अगर ज़मीन एक गेंद नमा साइज़ की हो तो इसका महीत माउंट एवरेस्ट की तरह बुलंद होगा, तकरीबन 6 मील 10 किलोमीटर लंबाई। टेक्सास अमेरिका में सबसे बड़ी रियासत है, यानी ये सितारा इस कदर बड़ा और गेंद नमा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत टेक्सास इस गेंद से भर जाए। हमारे जहन इतने बड़े हुजम के तसव्वुर से ही चकरा जाते हैं कि ऐसे बड़े सितारे भी इस कायनात में मौजूद हैं। अब हम कहकशां के बारे में गौर व गौश करेंगे। हमारी कायनात में निज़ाम शमसी है और इसके गिर्द सियारे घूमते रहते हैं।
لیکن اس سے بھی ایک بڑا نظام ہے جس کے گرد چھوٹا نظام شمسی جمع ہو جاتا ہے، These are not just a اسے few stars کہکشاں کہتے ہیں۔ or that are there. 10 to the 25th of these stars in the universe. Now let's کہکشاں talk about کے this. بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کہکشاں کیا ہے۔ We have a solar system. The planets going around the sun. That's the solar system. But there's a bigger unit where such solar systems, so many of these solar systems are clustered together. And that is ہر ایک کہکشاں میں 300 بلین ستارے ہوتے ہیں، about 300 اور اس billion کائنات میں stars. لگ بھگ 178 بلین کہکشائیں موجود ہیں Galaxies جن کو انسان شمار کر سکتا ہے۔ ایک کہکشاں جو کہ بہت ہی واضح ہے اور اس کا مشاہدہ بھی آسمان پر کرنا بہت ہی آسان ہے، اسے بھنور نما کہکشاں کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 31 ملین نوری سال دور واقع ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم کون سی کہکشاں میں زندگی بسر کر رہے It's ہیں؟ about جی ہاں، 34 ملکی وے۔ million light years away. روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر آپ اس 186,000 کہکشاں تک miles per پہنچنا second. چاہتے ہیں تو آپ کو 31 ملین سالوں تک اس روشنی کی رفتار سے پرواز کرنا ہوگی۔ یقیناً آپ کی سوچ یہاں پر جواب دے گئی ہوگی، آپ خوف زدہ بھی ہو گئے ہوں گے کہ یہ کائنات کس قدر بڑی ہے۔ Per hour. ایک نوری سال 5.9 ٹریلین We can fly 31 میل کا ہوتا ہے، لگ بھگ 10 to reach the ٹریلین کلومیٹر۔ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹس لگتے ہیں۔ too far, too long. ہم ہوا میں اڑتے ہوئے خاک کے اس ذرے سے بھی کہیں چھوٹے ہیں جو کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ ذرا تصور کریں کہ ہماری کائنات کس قدر چھوٹی ہے۔ Approximately 10 trillion kilometers of a light year. ہم اس سوال پر غور نہیں کر رہے کہ آیا اس کائنات میں اور بھی مخلوقات موجود ہیں۔ ہمیں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا کس قدر بڑا، عظیم اور سب چیزوں سے 1.9 trillion اعلیٰ و بالا، اور ہم کس قدر چھوٹے ہیں۔ kilometers. اس دنیا میں 6.5 بلین لوگوں میں سے ہمیں چن لیا گیا کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات، گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی پا سکیں۔ We are کیا ہم خاص لوگ نہیں ہیں؟ and you cannot even find you on ہم اس کے ہونے کے لیے، ہم خداوند کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ other beings. یسوع کیوں اس چھوٹی سی دنیا میں آ گیا؟ Great God is, how small we are. ہم یسوع کے نسب نامہ پر غور کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں آیا۔ آپ کا نسب نامہ کیا ہے؟ یہ کون سا خدا ہے His people جو اس دنیا میں ہمیں نجات دینے کے لیے آ گیا؟ make us special. یہ کون سا خدا ہے؟ یہ خدا کیسا ہے؟ Why did he وہ کیوں اس دنیا میں دوبارہ سے آ رہا ہے؟ ہم اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ وہ کس قدر عظیم خدا ہے جس نے اس بڑی کائنات کو بنایا، اور وہ مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ کیوں؟ Why is he کیوں وہ اس قدر ہم سے محبت کرتا ہے؟ کیوں وہ اس دنیا میں آ گیا؟ how big is میرے ساتھ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل God who created all that universe میں سے آپ ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں، یوحنا 3 باب 16 آیت، اور آپ یقیناً اس حوالہ کو زبانی بھی جانتے ہیں۔ اور اس حوالہ میں آپ خدا کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس کی محبت کیسی عظیم ہے۔ لیکن لوگوں نے اس پر جھوٹا، بدعتی اور ناجائز اولاد ہونے کا الزام بھی لگایا۔ ہم خدا کو بتاتے ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے، اور یہ کہ وہ ہماری خواہشوں اور خیالوں کے مطابق چلے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تو خدا ہی نہیں۔ ہم خدا کی راہوں پر نہیں بلکہ خدا ان کو اپنی راہوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے خدا چاہتا ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا وہی کرے جو ہم کرتے ہیں۔ اس قدر عظیم خدا کا ہم انسانوں تک زمین پر رسائی کرنا کیا کافی نہیں؟ لیکن انسانوں نے اسے مسلوب کر دیا۔ آئیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری کائنات کس قدر بڑی ہے، اور ہماری کائنات کی فضا اور
فضاؤں اور ہواؤں میں کتنے کتنے بڑے ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ ہماری کہکشاں میں کئی سو بلین ستارے موجود ہیں جو کم از کم ایک سیارے کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ آئیں دیکھیں اور غور کریں کہ یہ کائنات کس قدر بڑی ہے، تو ہمارا خدا کس قدر بڑا اور عظیم ہے۔ اور ہم اس کائنات میں کس قدر چھوٹی مخلوق ہیں۔ وہ عظیم خدا اس کائنات میں آنا چاہتا تھا۔ ذرا تصور کریں، خدا کی گہرائی، اونچائی اور وسعت کو جاننا کس قدر انسانی فہم و ادراک سے پرے ہے۔ اس قدر عظیم کائنات، لیکن وہ خدا کس قدر عظیم ہے جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا۔
یہ ہے ہماری کائنات جس میں فطرت کے طرح طرح کے قوانین موجود ہیں. Praise Jesus. Hallelujah. ہمارا خدا کس قدر عظیم اور بڑا ہے how small. اور ہم کس قدر چھوٹے ہیں. And can you believe he wanted to ہمارے لیے اس بات پر ایمان رکھنا کتنا مشکل ہے کہ وہ اس کائنات پہ آنا چاہتا تھا. we won't lose faith because it's وہ ہم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا. but یقیناً آپ کا ایمان we need to متزلزل ہو گیا ہوگا کہ ہم اس قدر عظیم اور بڑے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہم سے رابطے میں رہنا چاہتا ہے. نقطہ یہ کہ ہمارا خدا یسوع مسیح کس قدر عظیم اور بلند و بالا ہے. وہ اس کائنات اور آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. and I'm not sure یہ عظیم اور بہت بڑی کائنات ہمیں کیا سکھاتی ہے. something that I found on YouTube, so you might want to put up a link for that for reference. And but اس بہت بڑی کائنات کو دیکھ کر آپ کیا سیکھتے ہیں. in the 20th century, 20ویں صدی میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے universe is expanding. اور علم ریاضی کے مطابق اپنا عمل واپسی کی طرف لے جا رہی ہے. Everything in the universe, including matter, اس نے حساب کتاب لگایا کہ کائنات کی ہر ایک چیز بشمول مادہ توانائی خلا اور حتیٰ کہ وقت کا بھی ایک آغاز ہوا تھا. this is ہم ان چیزوں کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس نظریہ سے ہم بگ بینگ نظریہ کی طرف آتے ہیں. بگ بینگ کا مطلب ہے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی. conclusion is everything in the universe کبھی اس کائنات کا آغاز ہوا تھا. یہ حقیقت تو ناگزیر ہے اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. and it came حاصل کلام یہی ہے کہ یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے. tell us what یہ کائنات کچھ بھی نہیں سے وجود میں آئی. سائنس ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کس نے کائنات کا آغاز کیا، لیکن بعض ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز ایک خالق کے موجود ہونے کا پتہ دیتی ہے. there has to be one divine لازم ہے کہ کسی آسمانی ہستی نے اس کائنات کو تخلیق اور اس کا آغاز کیا ہو. Edmund Whittaker ایک برطانوی سائنسدان ایڈمنڈ وائٹکر نے ہماری کائنات کے آغاز کو ذات الہی سے منسوب کیا ہے، جس نے فطرت کو scientists or اس وقت خلق کیا جب کچھ بھی نہیں تھا. time creation event from بہت سے سائنسدان پیدائش ایک باب ایک آیت میں کائنات کے کچھ نہیں سے وجود میں آنے کے بائبلی خیال سے خوف زدہ ہو گئے تھے the Bible is the best کہ کیا واقعی یہ کائنات ایک ہی دفعہ اس وقت تخلیق کی گئی جب کچھ بھی وجود میں نہیں تھا. best explanation. اگرچہ سائنسدان اس بات پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بات پر ایمان رکھنے پر مجبور ہے کہ کائنات کو ذات الہی نے کچھ بھی نہیں سے خلق کیا. Although اور یہ درجہ بدرجہ نہیں ہے، ایک ہی بار کے واقعہ سے تخلیق کی گئی ہے. compelled by his evidence to admit now بائبل جس طور سے تخلیق کائنات کو بیان کرتی ہے وہ ان کی سائنسی دریافتوں میں بالکل موضوع بیان ہے. origin of the world. Another similar statement came from جب تک یہ بات دریافت نہ ہو گئی، the Nobel Prize سائنسدان scientist. یہی ایمان رکھتے تھے کہ یہ کائنات کی تمام چیزیں کچھ بھی نہیں سے خلق کی گئیں، غیر سائنسی خیالات اور سوچ. لیکن اب ہم شواہد دیکھ کر اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ کس طرح فلکی نظام میں موجود شواہد بائبل کے اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا کی گئی اور یہ از خود وجود میں نہ آئی. Cosmic explosion اس طرح کا ایک بیان جارج سموٹ کی طرف سے بھی دیا گیا جو شکی قسم کا شخص تھا. یاد رکھیں اس شخص نے بطور سائنسدان نوبل پرائز بھی اپنے نام کیا تھا. بلا شبہ ایک دھماکے سے کائنات کے وجود میں آنے اور کچھ بھی نہیں سے کائنات کے تخلیق کیے جانے کے مسیحی خیال میں ایک he's saying مماثلت پائی جاتی ہے. کاسمالوجسٹ یعنی کائنات کے ماہر a life coming out of that.
شخص نے اس علم میں دسترس حاصل کی، اسے جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ precisely engineered to do so. اچانک سے ہونے والا کوئی دھماکہ زندگی کو وجود میں نہیں لا سکتا جب تک باقاعدہ سوچ اور منصوبہ سازی نہ کی جائے۔ کائنات میں زندگی ظہور پذیر نہیں ہو سکتی، اور یہ انجینئر اور منصوبہ ساز کائنات کے خالق اور مالک کے سوا So the اور کوئی نہیں۔ super intellect, supreme designer, بگ بینگ پر ایمان رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ یوں اچانک سے اس کائنات میں زندگی دیکھنے کو ملی۔ that govern our سائنسدانوں نے اس ذہین انجینئر یا منصوبہ ساز کو کئی ایک نام دینے کی کوشش کی۔ دراصل وہ لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف اپنی انا کے لیے، کیونکہ وہ کسی خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کسی نہ کسی طور پر ایک خدا اور ذات الہی کا اقرار اور اعتراف کرنا پڑا۔ to become a human being. فزکس کے ماہرین نے حساب کتاب لگایا کہ زندگی کے وجود میں آنے Kind of like کشش شکل اور فزکس کے دیگر قوانین جو اس کائنات میں رائج ہیں انہیں بڑی پیچیدگی سے درست کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر ہماری کائنات اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھڑی کس طرح پیچیدہ طریقے سے تیار کی جاتی ہے over time. تاکہ وقت درست طور پر بتا سکے؟ یہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ اگر اس گھڑی کو ایک دفعہ اکھاڑ دیا جائے، یعنی اس میں لگی مشینری کو تتر بتر کر دیا جائے، تو پھر سے جوڑنا بہت ہی مشکل اور پیچیدہ عمل ہوگا۔ Ever try to put this? کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ I couldn't put it. نظریہ ارتقاء یقین رکھنے والے گویا یہ کہتے ہیں کہ اس سمندر میں غرق ہونے والے جہاز اور دیگر چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج خود ایک گھڑی بن گئیں۔ Coming off کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ into the ocean. حتیٰ کہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ بگ بینگ کے پیچھے بھی کسی منصوبہ سازی کا عمل دخل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کائنات کی وسعت کا درجہ تھوڑا سا کمزور بھی کر دیا جائے تو بھی کشش شکل سارے مواد کو ایک بہت بڑے فیصلہ کن مرحلہ سے جوڑ دے گی۔ If the ہم کائنات میں محض 1 یا 2% کمی بیشی کی بات نہیں کر رہے۔ سٹیفن ہاکنگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر وسعت کا درجہ بگ بینگ کے بعد 1 سیکنڈ ہو تو کائنات کبھی قائم نہ رہ پاتی Stephen Hawking writes, اور کبھی بھی موجودہ حجم میں آج second after the Big دنیا Bang is وجود میں smaller, نہ ہوتی۔ even by 1 part in 100,000 million دوسری طرف اگر وسعت کا درجہ معمول سے تھوڑا سا بھی بڑا ہو تو تمام کہکشائیں، ستارے اور ستارے کبھی وجود میں نہ آ سکتے تھے اور ہم بھی آج اس دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ اور رہی ہماری بات زندگی کے وجود کی، ہمارے شمسی نظام کی حالتیں اور ہمارے اپنے سیاروں کو درست ہونے کی ضرورت ہے۔ solar system and our own planet آکسیجن لیول، ہائیڈروجن، پانی، حجم، درجہ حرارت، کیمیائی عمل جو کہ ہمارے سیارے، سورج، چاند اور زمین کو درکار ہے، اسے بھی درست حالت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ the rotation speed, بصورت دیگر ہماری کائنات اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی، تو پھر کون ہے جو ان ساری چیزوں کو درست حالت میں رکھے ہوئے ہے؟ کون سی ہستی جو سورج اور چاند اور ستاروں اور زمین کا فاصلہ ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ درجنوں دیگر حالتیں بھی ہیں جنہیں بڑے اچھے طریقہ سے درست حالت میں قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ scientists بصورت دیگر ہم اس کرۂ ارض پر موجود ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سائنسدان جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور شک پرست لوگ کائنات کے وجود میں ایک مطابقت کی نمایاں طور پر تشریح نہیں کر سکتے۔ نظریاتی فزکس کے ماہر سٹیفن ہاکنگ جو کہ خدا کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے لکھا کہ کسی نہ کسی طرح کائنات کے تانے بانے کو قائم رکھا گیا ہے جس سے زندگی کو فروغ ملا اور یہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ by chance from a random explosion in cosmic history. For human بس یہ کائنات ایک معجزے یا پھر محض ایک حادثہ ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ calculates the odds at less than 1 chance in trillion. انسانی زندگی کے وجود کے بارے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو عجیب معلوم ہوتی In ہیں؟ other words, محض اتفاق سے کائنات کی تاریخ میں ایک اچانک دھماکہ سے وجود میں آئی۔
to discover یا one انسانی specific زندگی کے بگ marked بینگ سے grain of ممکن ہونے sand پر in یقین all the رکھنے سے کسی possible چیز کے امکان ہونے کے قوانین کی نفی ہوتی ہے؟ We ایک have ماہر فلکیات نے because of حساب one کتاب random لگا کہ Big کبھی Bang کبھار this شاذ و life ناظری as we وقوع know it کہ ایسے could be واقعات like شاذ و one ناظری وقوع person پذیر winning ہوتے ہیں۔ over 1,000 بلا consecutive دیگر ایک mega اندھے million شخص کے dollar لیے lotteries after punching یہی بہت purchasing آسان only a ہوگا کہ وہ single دنیا ticket. کے ساحلوں پر سے کسی نشان زدہ ریت کے ذریعے کی تلاش کر لے، یعنی کسی بھی عجیب واقعہ کا اسود رونما ہونا Do you ممکن ہی understand? نہیں۔ You buy one single ticket کسی every اچانک زوردار Saturday دھماکہ سے زندگی پیدا ہونے کے and you win عجیب every واقعہ گویا Saturday ایسے ہی ہے for جیسے over کوئی لاٹری 1,000 کی ایک times, ٹکٹ سے لاکھوں not a اربوں single ڈالر one. جیت لے، یعنی آپ ہر ہفتے ٹکٹ خریدیں اور ہر بار آپ جیتیں، کیا ایسا That's ممکن ہو the سکتا ہے؟ purpose of winning بالکل something like بھی that. نہیں۔ ایسا Not تب بھی like ممکن ہوگا جب it کسی was نے پہلے fixed سے by یہ سب کچھ someone ترتیب دیا behind ہو۔ the scenes. بصورت دیگر ایسا سوچنا بھی محال ہے۔ And that یہ is کچھ تو بہت سے سائنسدان اخذ کر رہے ہیں what many scientists کہ are کسی doing. نے تو پس پردہ اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کی ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر This قائم new کیا۔ understanding of how miraculous سائنسدان creation اس is بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ کائنات اچانک سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا is it کوئی possible خالق اور that مالک suddenly, اور without ترتیب even دینے والا ہے۔ expecting, we have stumbled upon the scientific اگرچہ آئنسٹائن ایک مذہبی شخص نہیں تھا اور وہ کسی بھی شخصی خدا پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ذہانت کار فرما ہے۔ انسانی سوچ اور علم و فہم اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ کائنات اچانک سے وجود میں Although نہیں Einstein آئی۔ was not religious and he didn't believe in a personal God, he called the James ایک دہریہ Webb جس کا نام کرسٹوفر تھا، جس نے اپنی ساری زندگی لکھتے ہوئے that اور خدا کے وجود پر بحث کرتے ہوئے گزار دی، acting of human وہ beings اس rather حقیقت than سے بڑا پریشان تھا کہ اگر ایک درجہ بھی دنیا کا نظام ادھر ادھر ہو جائے تو atheist کائنات Christopher نیست و نبود ہو جائے گی اور used the زندگی کا concept of وجود life right ختم after ہو کر رہ atheism جائے گا۔ was most perplexed by the fact that life couldn't داؤد exist اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات کی ترتیب 1 degree or اور 1 نقشہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ کائنات اچانک سے وجود میں نہیں آئی بلکہ ایک قدرت اور قوت اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ somebody has fine-tuned حاصل کلام تمام nature's numbers کائنات خدا کے منصوبے اور اس کی مرضی کے مطابق ہی ترتیب دی گئی ہے۔ design اس زمین پر خدا کی مرضی اور منصوبے کا مرکز کون سی چیز ہے؟ conclusion مخلصی کی تاریخ۔ design that moves کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا نے بڑی باریک بینی سے کائنات کو ترتیب دیا، God's will. سب کچھ کامل اور خوبصورت بنایا؟ Can you think میرے اور آپ کے لیے وہ ستاروں اور کہکشاؤں کو جنبش دے سکتا ہے۔ وہ کائنات کی ہر ایک چیز پر اختیار اور قدرت رکھتا ہے۔ God would move یہ ہے آپ کا خدا جو آپ کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جو آپ سے اس قدر محبت رکھتا ہے؟ to sit there خدا اور اس کائنات کے تعلق سے بہت سی چیزیں ناقابل یقین ہیں، because لیکن یہ سچ ہے کہ یسوع اس کائنات میں اس زمین پر آپ کو نجات دینے کے لیے آ گیا۔ it's the truth that Jesus is وہ جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، وہ اس دنیا میں آپ کو نجات دینے کے لیے اس چھوٹے سے کرۂ ارض پر آ گیا۔ خدا ہمارے لیے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ then is God letting the entire universe operate for our sakes? نہمیہ Nehemiah chapter 9 9 باب 6 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا ہے، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ آمین۔ زبور 91 اور زبور 19 اور اس کی پہلی آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ آئیں غور کریں کہ یسوع کس قدر عظیم اور جلالی اور کائنات کی ہر ایک چیز سے بلند و بالا ہے، لیکن آپ کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔